from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, भारत के एक अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने फरमाया है कि पिछली सदी का जो इस्लाम था वो वहशी इस्लाम था। नाउज़ुबिल्लाह। ये बयान देके नसीरुद्दीन ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर ली। इनके बयान पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन देखिए, जब किसी सोसाइटी में कोई बड़ी तब्दीली आती है तो उसका हर तबका मुतासर होता है और हर तबके से कोई ना कोई बयान आता है, और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ज़रूर अपनी राय का इज़हार करते हैं, और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। एक्टर, सिंगर, सेलिब्रिटीज़ वो जो कुछ भी महसूस करते हैं वो करते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे अमेरिका में आप देखिए, जेन फोंडा, मार्लन ब्रांडो, मोहम्मद अली, वो क्या नाम था उसका, मार्क रुफालो, जॉर्जियो क्लोनी, और रोज़ेर, क्या नाम था उसका, रोज़ेर डॉसन, ये क्या, इन सब ने बड़ी एजुटेशंस में हिस्सा लिया और अपनी राय का इज़हार किया। और एक सिंगर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ यार, जिसने वो, उसका एक बड़ा फेमस नंबर था, कंट्री रोड्स टेक मी होम, वो उसका एक गाना था वियतनाम की वॉर पर, जो उसने खुद लिखा था और खुद गाया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था, अभी उसका नाम याद आ जाएगा मुझे, लिविंग ऑन अ जेट प्लेन, डोंट नो व्हेन आई विल बी बैक अगेन, वो वियतनाम की वॉर पे। तो हर सिंगर और राइटर और एक्टर अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार करता है हर सोसाइटी में, इट्स फाइन। और हमारे यहाँ के ये जो चूहे हैं, सलमान खान, इकबाल खान, रॉन्ग नंबर खान, अक्षय खान, ये सारे बिलों में घुस गए, ठीक है ना। हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ये अपनी राय का इजहार नहीं करते हैं। ये जितने बड़े बड़े नामवर जो मशहूर हैं, नामवर तो नहीं कहिए, जो मशहूर एक्टर हैं, इन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया। इन साहब ने कुछ थोड़ी सी हिम्मत दिखाई थी, नसीरुद्दीन ने, लेकिन ये अपने पजामे से ही बाहर निकल गए। इन्होंने जो कुछ कहा है उस पर तफसील से बात करनी चाहिए। देखिए, वो फरमा रहे हैं कि भारत के मुसलमान तालिबान जो वहशी हैं, जिनको वो वहशी कह रहे हैं, उनके आमद पर जश्न मना रहे हैं। झूठ, बहुत बड़ा झूठ। मैंने नहीं देखा आटे में नमक के बराबर, बल्कि नमक का भी आधा कर लीजिए। कुछ लोग होंगे जिन्होंने, कहते हैं 10-15 लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ उनके हक में कहा तो उनको पुलिस ने ले आके बंद कर दिया। मैंने कहीं पटाखे फोड़ते नहीं देखे। जो तासुर इन्होंने दिया है नसीरुद्दीन शाह ने कि जनाब भारत के मुसलमान जो है वो वहशियों की आमद पर जश्न मना रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए सीन एंड यू आर डैम रॉन्ग। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। आपने किया क्या है, ये आपकी अक्ल, फहम या नीयत या वट एवर इट इज, आपने हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को आरएसएस के सामने डाल दिया है कि देखो ये बदमाश हैं, ये तुम्हारे दुश्मनों के साथ हैं, अब तुम इन्हें मारो, ये जायज है, और खुद तुम पवित्र बन के सामने आ रहे हो। तो ये बहुत घटिया बात की है आपने, कि आपने अपने आप को तो उनके खौफ से, ये जितने मुसलमान वहां पे मशहूर हैं ना, ये डरते हैं और अपने मफाद को पेश नजर रखते हैं, और कोई सिलसिला नहीं। मैं आपको बता दूं, खौफ और या लालच, इसके अलावा कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं, कह रहे नहीं उनकी नीयत ये नहीं थी, वो ये कहना चाहते थे। देखिए, दुनिया में फैसला जो है वो नीयत को लेकर नहीं, एक्शन को सामने रख के किया जाता है। तो इनका जो एक्शन है वो बहुत ख़राब है, इनके हक में दुआ कीजिए। और कुछ तफसील से मैं बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने जो कहा उसके मुतालिक चंद अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह उन्होंने बड़ी चालाकी से एक बात कही, फरमाते हैं कि भारतीय इस्लाम दूसरे इस्लाम से मुख्तलिफ है। अब ये जान बूझ कर धोखा दे रहे हैं
دیکھیے یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ اسلام کے مختلف برانڈز بنائے جائیں. یہاں پہ بھی ایک تھنک ٹینک نے ریسرچ کرا کے ایک پیپر شائع کیا تھا کہ افریقن اسلام از ڈفرنٹ دین امریکن اسلام دین ایشین اسلام دین سارے یورپین اسلام، یہ سب. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی قوت کو توڑنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اس کو 4 حصوں میں توڑ دیجئے، پھر اس کو 4 حصوں کو مزید 4 حصوں میں توڑ دیجئے. جتنا زیادہ آپ اس کو توڑتے جائیں گے اور ہر ایک کو یہ خواہش پیدا کرتے جائیں گے ہر ایک میں کہ وہ کیا میرا برانڈ سب سے اچھا ہے، تو وہ جو ہے قوت ختم ہو جائے گی. اچھا انہوں نے اس کو کلچر کے ساتھ مکس کر کے، دیکھیے کلچر الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے. ہندوستان کا کلچر یقیناً افریقہ کے یا امریکہ کے کلچر سے الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام سب جگہ ایک ہی ہے. جس طرح سے سورج جیسے دھوپ دہلی میں دیتا ہے ایسے ہی دھوپ نیو یارک میں بھی دیتا ہے، اس سے وہ سیم تھنگ. اچھا دیکھیے اسلام کیا سعودی عرب میں یا انڈیا میں یا لندن میں کیا ہے؟ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہی اس کے پلرز ہیں نا سارے. یہ سب جگہ ایک ہیں. آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ الگ ہے، وہ الگ نہیں ہے، کلچر الگ ہے. اچھا اب ہی از ٹرائنگ ٹو کنفیوز پیپل وتھ کلچر اینڈ ریلیجن. اچھا اب اس کو دیکھ لیے، سمجھیے کہ کلچر کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے. کلچر از مین میڈ، ریلیجن از گاڈ میڈ. یہ میں چھوٹی اس میں آپ کو بتا رہا ہوں. کلچر مثلاً ڈانس ہے، کپڑے ہیں، آرکیٹیکٹ ہے، سوشل نارمز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب اس کا حصہ ہیں، کلچر کا حصہ ہیں. اور مذہب کیا ہے؟ مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. آپ کہہ دیں کہ آرگنائز سسٹم of beliefs and rituals. You may call it deliverance, redemption, salvation, جو بھی سمجھ میں جہاں تک آتا ہے اس کو آپ وہ سمجھیں. تو مذہب جو ہے وہ گناہ سے بچاتا ہے، ایک وے آف لائف دیتا ہے، اور اسلام کا وے آف لائف جو بتایا گیا وہ ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے. اب یہ برانڈ بنانا چاہتے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں مختلف ہے، نہیں، کلچر مختلف ہیں. اچھا اسلام جہاں پہ بھی گیا وہاں پہ کسی کے کلچر کو جا کے نہیں چھیڑا. انڈونیشیا کا کلچر مختلف ہے، پاکستان کا کلچر مختلف ہے، تو اسلام نے کبھی کسی کلچر پہ جا کے کوئی پابندی نہیں لگائی اور اس نے اصول نہیں بدلے. اسلام کے اصول ہر جگہ، وہ جو 5 ارکان ہیں وہ ہر جگہ سیم ہیں. یہ اس کو کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے تھنک ٹینک اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی قوت کو اس طرح تقسیم کیا جائے. اچھا دیکھیے ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے غالب صاحب بتا گئے ہیں کہ مجھے سیاسی مذہب نہیں چاہیے، کچھ ایسی بات کی. یار تم نے مذہب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی تو بیچارے غالب صاحب کے ذریعے ابن رشد، غزالی، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، طفیل ابن کندی، ان کو کسی کو تم نے نہیں پڑھا. تم نے پڑھا ہی صرف میرے دوست غالب صاحب کو ہے، اور تمہاری وجہ شہرت بھی غالب صاحب ہیں. غالب صاحب بہت بڑے ہمارے شاعر ہیں، آئی لو غالب، ان کی پوئٹری، لیکن وہ تو بیچارے خود قرض کی لے کے شراب میں پیتے رہے، اور جو ہے وہ تو خود شرماتے رہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو تم نے مذہب اسلام سیکھنے کی کوشش کی ہے اس شخص سے جو بیچارہ خود بڑا مجبور تھا، بڑا محقور تھا، جس کی بیچارے کی اپنی وہ مشکلات تھیں. تو یہ ایسے لوگ جو ہیں، دیکھیے ان سے بچنا چاہیے اور ان کو نوٹ کرنا چاہیے، ان کو اسی وقت ٹوکنا چاہیے. اسلام کو ہندوستان میں ہندوؤں نے جتنا نقصان نہیں پہنچایا، اس سے زیادہ نقصان اس لبرل طبقے نے پہنچایا ہے، جو مسلمانوں کے کہتا ہے میں لبرل ہوں. What do you mean لبرل ہوں؟ لبرل کیا ہوتا ہے؟ تم مسلمان ہو تو اس کے فنڈامنٹلز پہ بلیو رکھو، ورنہ باہر چلے جاؤ اگر تمہاری مرضی ہے تو. صرف ان کے خوف سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایک وہ جاوید اختر صاحب ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں میں تو میرا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. ایک وہ لڑکا ہے وہ جو بہت مشہور ہے شاہ رخ خان، وہ ہندو لڑکی سے شادی کر کے کہتا ہے یار کچھ ہم تو اب جیجا جی کہلائیں گے، ہماری تو بچت ہو جائے گی. پھر بھی ہر جگہ آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے.
آپ کے خوابوں میں یہ دنیا 2 دن کی ہے میرے دوست، 2 دن کی، اور ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ مذہب کے ساتھ کھلواڑ، اس کو یہ کہنا یہ وحشی مذہب ہے۔ ایک بات جو نصیر الدین نے کہی اور جس سے دل دکھ گیا وہ یہ کہ یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی صدی کا اسلام جو تھا وہ بڑا وحشی اسلام تھا۔ میرے دوست تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں لگتا ہے۔ اداکار ہے نا، یہ تو اپنے فیس ایکسپریشن اور ڈائلاگ ڈیلیوری پہ ہی پریکٹس کرتے ہیں، اسی کو سوچتے سمجھتے ہیں۔ پڑھنا لکھنا ان کا کام تھوڑی ہے۔ ان سے پوچھے سال میں تم کتنی کتابیں سوشل اسٹرکچر پر، پولیٹیکل سائنس میں، انٹرنیشنل لٹریچر میں کیا پڑھتے ہو؟ تم کچھ پڑھتے ہو؟ تو آپ کو اس بیان سے ان کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ شروع کا اسلام جو وہ وحشی اسلام تھا۔ شروع کا اسلام بھی وہی ہے اور آج کا اسلام بھی وہی ہے۔ تم بدل گئے ہو اس وجہ سے کہ تمہارے دادا جو تھے انہوں نے 1857 میں برطانوی سامراج کا ساتھ دیا تھا اور لوگوں کے خون کے فوارے اچھال دیے تھے۔ اتنے لوگوں کو 1857 میں قتل کیا تھا۔ وہ وحشی لوگ تھے جن کے ساتھ تمہارے دادا سید محمد شاہ ملے ہوئے تھے۔ تمہارے دادا، تم وہی بلڈ لائن ہو آج جس کا اظہار تم نے کیا ہے۔ تم نے میں نے تو آج تک کسی بھی مذہب کو یا کوئی بھی ذرا سا بھی دماغدار آدمی کو کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتا، یہ اس کو وحشی قرار دے رہے ہیں۔ تم نے پڑھا ہی نہیں، تم نے جانا ہی نہیں، معصوم انسان۔ وہ مذہب جو انسان تو انسان جانوروں کو مارنے سے، تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، وہ مذہب جو کہتا ہے جو حرم کعبہ کے اندر آ گیا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، جو جنگ کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، اس مذہب میں جس میں آدھے رستے خلیفہ اونٹ پر بیٹھا ہے اور آدھے رستے وہ اپنے غلام سے کہتا ہے اب تم اونٹ پہ بیٹھو میں لے کے چلوں گا۔ وہ مذہب جس کا آخری نبی وہ صرف ہمارے ہی نبی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، وہ سارے عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ان کا کردار یہ تھا کہ جب ایک غلام چکی پیستے پیستے رو رہا ہے اور اس کا مالک اس کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ چھٹی کرنے کی، رات کا اندھیرا ہے، وہاں سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے یہ میرے ساتھ سارا دن کام لیتا ہے، اب رات کو چکی پسواتا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تم ہٹ کے ادھر بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، آرام کر لو، میں چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ حضرت بلال اس وجہ سے مسلمان ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے ہر رات یہ آدمی آ کے میری مشقت، ایک دن اس نے پوچھ لیا تم کون ہو میرے لیے اتنی دیر تک یہ چکی پیستے ہو؟ اس کے بعد حضرت بلال مسلمان ہوئے تھے۔ یہ اسلام، اس کو یہ وحشی اسلام کہہ رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حنزہ آتی تھی جس نے آپ کے بڑے فیوریٹ چچا جو تھے ان کا، جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی دشمنی میں، ان کو قتل کرنے کے بعد ان کا کلیجہ چبا لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، معاف کر دیا، صرف اتنا کہتے تھے تم سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کے چچا یاد آتے ہیں۔ اس اسلام کو تم وحشی کہتے ہو؟ جب آپ کے نالین شریف تک میں خون بھر گیا، لوگوں نے اتنے پتھر مارے، اور حضرت جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس قوم کو پیس دوں، اور آپ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہ کرنا جبرائیل، ہو سکتا ہے کل ان میں سے کوئی مسلمان پیدا ہو، وہ راہ پالے، حقیقت پالے، اس کو تم وحشی مذہب کہتے ہو؟ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کو سن کے اور پڑھ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اس مذہب سے زیادہ سچا مذہب میں نے نہیں دیکھا۔ وہ واقعہ ہے بدر کا۔ غالباً جنگ ختم ہو گئی، جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار جو تھے وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کچھ مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اور کچھ ان کے لوگوں کو پکڑ بھی لیا گیا تھا، کچھ ان کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ تو صحابہ اکرام آئے، صحابہ اکرام نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم
میتوں کا کیا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ساتھ لے جانے کے لیے نہیں، اپنے وطن لے جانے کے لیے، مدینہ لے جانے کے لیے نہیں، یہیں پر ان کو دفنا دو. بڑی پتھریلی پہاڑ کی زمین تھی، تو وہاں قبر بڑی مشکل سے کھد رہی تھی. تو ایک صحابی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرے ہیں ہمارے دشمن، ان کی قبر کون کھودے گا؟ ہم ان کے جو لوگوں کو پکڑا ہے ان سے کہہ دیں کہ وہ آ کر ان کی قبر کھودیں. آپ ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھیے، ایمان دیکھیے. آپ نے کہا خبردار ان سے کچھ مت کہنا. اس وقت وہ مایوس ہیں، ان کے چہرے پہ خوف ہے، ان کا دل دکھا ہوا ہے، وہ جنگ ہارے ہیں اور یہ بہت مشقت کا کام ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی قبر بھی تم کھودو. قربان جائیے اس مذہب کے، اس نبی کے، جو دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. کہتا ہے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ مایوس ہے اس وقت. اس کو تم وحشی مذہب کہتے ہو. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب وہ جو 100 انفلوئنشل پیپل لکھی تھی، اس میں اس کو جا کے بس پڑھ لیجئے کہ وہ کیوں. وہ کہتا ہے میرا دل تھا کہ میں جیسس کرائسٹ کو یہاں پہ رکھتا یا نیوٹن کو، لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اس کا ڈیزرو تو صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ہیں. اس مذہب کو تم وحشی مذہب کہہ رہے ہو. نالائق انسان. خدا سے معافی مانگو، جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگو، مطالعہ بڑھاؤ، جاننے کی کوشش کرو، کسی کے مذہب کو برا مت کہو، اپنے مذہب کو چھوڑو مت. وہ کہتے ہیں نا دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت، اپنے مذہب کو چھوڑو مت. اللہ نے تمہیں یہاں پیدا کیا ہے. ہر وقت خوف میں رہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان. ایک عام مسلمان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انہوں نے غنڈہ گردی اس لیول پہ کی ہوئی ہے بی جے پی اور RSS نے، کہ وہ پل بھر کے اندر میں نے دیکھے ہیں وہ منظر، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ ایک انسان کو زمین پہ لٹا کر اس پہ کدال سے اس کے پیٹ پہ مار رہے ہیں، خون کے فوارے چھٹ رہے ہیں. ایک بندہ وہ سفید ٹوپی پہنے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کی نگاہ نیچی ہے، فروٹ لے کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا جا کے خوشی سے، رستے میں 150 آ جاتے ہیں اور ہر طرف سے اتنے ڈنڈے مارتے ہیں کہ وہ ادھواں ہو کے گر جاتا ہے. اور روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. اور نصیر الدین تمہیں نظر نہیں آتا؟ نصیر الدین تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم اپنے مذہب کو وحشی کہہ کر ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہو. پناہ میں وہ بھی نہیں آئیں گے، پناہ میں تم بھی نہیں آؤ گے. یہ بات یاد رکھنا. یہ چند لمحوں کی جو زندگی ہے یہ تیزی سے گزر رہی ہے. اگر قدرت نے تمہارے حق میں کچھ بے عزتی لکھی ہے تو وہ تمہیں ملے گی. ایمان مت بیچو، بیچو گے پھر بھی تمہاری پٹائی ہوگی. تو قائم رہو، ایسا غضب مت کرو. جہاں پہ آج وقت آیا، حضرت علی شریعتی، ڈاکٹر علی شریعتی نے بڑا پیارا بیان دیا تھا کہ جب حق کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ نے اس وقت اگر سامنا نہیں کیا، سامنے نہیں آئے، تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت آپ کسی طوائف کے کوٹھے پہ تھے یا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. آج ضرورت ہے میرے بھائی. آج جب ضرورت ہے مظلوم کو، تو تم ظالم کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اپنے خلاف تو بیان نہیں دو. اور یہ ہمارے سارے چوہے یہ جو ہیں، جو مشہور اقبال خان، وہ جو میں نے کہا کون سی سکندر خان، کیا نام ہے ان کا، سلمان خان، ان سب کو بھی چاہیے کہ ذرا انسان بنو، پھر بعد میں مسلمان بن جانا. کچھ تو خیال کرو. خواتین و حضرات، ان کو احساس دلائیے ان کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ٹالرنس کا مذہب ہے، ٹالرنس کا مذہب ہے. یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو پیار سے سمجھائیے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، اتنا شیئر کیجئے کہ یہ نصیر الدین تک یہ بات پہنچے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یار مجھ سے روز کہا جاتا ہے، آپ شروع میں کہا کیجئے کہ ہماری یوٹیوب سبسکرائب کیجئے، فائق صدیقی شو اگر آپ کریں تو بڑی عنایت ہوگی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.